अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं नाना आदि। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम ख़बरों पर तजज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, मुख्तसर और जामे तारफ़ लफ्ज़ों और तजज़िये के माहिर मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। तजज़िया कार मोहतरम जनाब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच TV नदीम रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक चलाट चलते हैं अखबारात की जानब। पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी अखबारात की जीनत बनी, भारतीय जासूस कलभूषण दूसरी काउंसलर रसाई, सफारतकार फरार हो गया। मैं चाहूँगा यहीं से आगे आप शुरू कर दें। अब देखें, बार बार मुतालबा किया जा रहा था, दोबारा दी, एक बार नहीं दूसरी दफ़ा भी दी, लेकिन फिर भी आपने राह फरार इख्तियार की। आपने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया वो भी आपको किया कि वीडियो ना बनाई जाए, शीशा दरमियान से हटा दिया जाए, हर चीज़ तो आपकी जो ख्वाहिशात थी वो पूरी की, लेकिन आप फिर भी राह फरार इख्तियार की। आपने अपने जो आपका यानी कि वो एहलकार था आपका ऑन ड्यूटी पकड़ा गया है, सारा कुछ आपने उसके लिए भी आपने इस तरह से किया, तो फिर कहाँ से, ना कोई रिटायर्ड है ना कोई एजेंट है, ये आपका फ़ौजी था। आप उसके बावजूद आप इस तरह से कर रहे हैं कि उसकी अब सुनी नहीं बात। आपको यहाँ भी ये खौफ था कि कहीं रिकॉर्डिंग हो रही हो, क्या ऐसी क्या बातें आप करने के लिए गए थे, तो हर चीज़ आपको दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सियाने कहते हैं कि दुश्मन का इज़्ज़तदार होना भी एक खुशकिस्मती होती है। तो यहाँ तो मामला काफ़ी उलट ही है इससे मुतालिक, क्योंकि कोई भी शायद पड़ोसी मुल्क ऐसा एक भी शायद नहीं है जिसकी इनके साथ बनती हो। हमेशा साजिशी नज़रिए के ऊपर अमल दरामद कराया गया, उसी की बुनियाद पर सारी चीज़ों को आगे लेके चल रहे होते हैं। यही वजह है कि फिर अब उनको घर के अंदर में मुँह की खानी पड़ रही है। जिस नज़रिए को वो फ़रोग़ देना चाह रहे हैं, जिस नज़रिए को वो परवान चढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन दुनिया उसको मुस्तरद कर चुकी है। जो असर हाजिर में इस तरह नहीं हो सकता कि आप अपने नज़रिए को फ़रोग़ देने के लिए दूसरे मुल्कों में इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, फ़िरक़े वारियत, लिसानी तशद्दुद इस तरह से आप बढ़ाते रहें। आपको जब एक बाइज़्ज़त तरीके से आपको रसाई दी जा रही है, जो आपकी डिमांड भी थी वो सब कुछ पूरी की जा रही है, आप फिर क्यों नहीं कर रहे? दुनिया की आंखों में क्यों झूम झोंकना चाहते हैं आप? हर चीज़ वाज़ेह है, क्लियर है कि आपको पूरे मौक़े फराहम किए जा रहे हैं जो होने चाहिए, जो राइट्स हैं, सब कुछ दिया जा रहा है। उसके बावजूद उससे बढ़ के आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप नदीम साहब, मेरा तो सवाल ये है, कलभूषण, जासूस, भारत, एक्टिविटीज़, रिकॉर्ड, बयान, ये सब कुछ हो चुका। पाकिस्तान का किरदार, मैं चाहूँगा कि उस पर थोड़ी रोशनी डालिए। पाकिस्तान ने हर जगह पे अपना जो किरदार अदा किया वो बड़ा मुस्बत है। ये वो दुनिया के सामने हर महाज पे क्योंकि पाकिस्तान की अव्वल रोज़ से यही ख्वाहिश है कि अमन कायम हो। बिल्कुल, पाकिस्तान में अमन कायम हो, पड़ोसी मुल्कों में अमन कायम हो और ख़ित्ते में अमन कायम हो। वो क्यों अमन कायम हो? ताकि जो इस ख़ित्ते की जो अवाम है, मेजॉरिटी उसमें गुर्बत है, उनकी बेहतरी आए, उनकी ये मुआशी जो सरगर्मियाँ हैं वो परवान चढ़ेंगी तो उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। आप इतना जो पैसा आप इन साजिशों पे लगा रहे हैं, असले की ख़रीदारी पे लगा रहे हैं, अगर वही पैसा आवाम की फलाह बहबूद के ऊपर लगाया जाए, यानी मिल के अगर काम करें। आप दूसरी तरफ देखें, आप यूरोप देखें, वहाँ भी कितनी जंगें हुई हैं, वो किस तरह से पूरे मुल्क ताराज कर दिए गए। उसके बाद देखें आज के बॉर्डर नहीं है। हम नहीं कहते कि उस तरफ भी अगर आप इतनी जल्दी जा सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने पड़ोसियों के साथ तो बेहतर ताल्लुकात करें कि उन पड़ोसियों के साथ जिनकी ख्वाहिश है अमन पसंदी, जिनकी ख्वाहिश है कि मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ें, आवाम को एक दूसरे के आवाम को फैसिलिटेट करें। तकरीबन कल्चर भी उसी तरह का वो है, आगे लेके बढ़ा जाए। लेकिन वो आप अपने जो नज़रिया है इंतहा पसंदी का, जो अपने यहाँ की छोटी सी जो आपकी ख्वाहिशात हैं कि आपका यही है कि पूरे खित्ते के ऊपर रूल किया जाए ना, ऐसा मुमकिन नहीं जनाब। वो ऐसा नहीं हो सकता मुमकिन, क्योंकि दूसरी काउंसलर रसाई थी, इससे पहले भी पाकिस्तान ने ऐसा ही जेस्चर दिया। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, हम तो शुरू अव्वल रोज़ से इस तरह के आपको फैसिलिटेट करते आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये सिर्फ खित्ते में रूल अपना मुसल्लत करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे थे, लेकिन वो बात अब चलने वाली नहीं है आगे। आप एक्सपोज हो गए। आपका वो जुमला अच्छा लगा कि आखिर कौन सी बात थी
کہ آپ راہ فرار اختیار کر رہے تھے، الگ سے ملاقات ہوئی، ایریا کو شیر قرار دے دیا گیا ہے، بڑا ماحول سازگار تھا، آپ کی ایکسیس ہو گئی، ایکسیس کے بعد کیا کوئی خوف آپ کو لگتا ہے؟ کیا صورتحال لگتی ہے؟ کیا کیوں؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے نا، دیکھیں کچھ تو ہے. جب ہی آپ نے راہ فرار اختیار کی، ایک دم وہاں سے آپ نکل گئے، آپ کو آوازیں بھی دی گئیں، لیکن آپ نہیں رکے، پھر آپ پروپیگنڈا کرنے میں لگ جاتے. ایسا نہیں ہوگا، کیمرے سارے لگے ہوئے تھے وہاں پہ، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، سارا کچھ آپ کو فالو کر رہے ہیں، آپ کے کوریج بھی دے رہے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ حرکت کر رہے ہیں. وزیر خارجہ نے ایک جملہ بولا ہے کہ اگر بات نہیں کرنی تھی تو رسائی کیوں مانگی؟ تو میں نے کہا تھا کہ دشمن کا عزت دار ہونا ایک خوش قسمتی ہوتی ہے، لیکن اس خطے میں جن کے ساتھ آپ کا وہ ہو رہا ہے ان سب کو یہی شکایت ہے کہ دشمن عزت دار نہیں ہے. تو آپ کو اس طرح دیکھنا پڑے گا. کوئی ایک ملک تو چھوڑیں، آپ دیکھیں نا، میں تھوڑا سا ذرا 2-4 روز پہلے جو چابہار والا ہوا ہے واقعہ، وہ دیکھیں آپ، ان کے ساتھ کس طرح آپ نے 2016 میں ایگریمنٹ کیا، ایران کے ساتھ تعلقات تھے، آئل بھی دے رہا تھا، سب کچھ اس کے ساتھ آپ کے تھے، لیکن کیا رہا؟ اب ایران سے بھی آپ گئے، اس کو آپ نے ایسی گھماتے رہے کہ یہ ہوگا، لیکن کیونکہ آپ بائی پاس کرتے پاکستان کو، اس پروجیکٹ میں پاکستان نہیں تھا، افغانستان، ایران اور بھارت تھا اس کے اندر، کہ بھارت کو سب سے زیادہ فائدہ ہونا تھا، کہ 1 ارب 35 کروڑ کی مارکیٹ ہے وہ، افغانستان، ایران سے بھی وہاں پہ سامان آنا تھا اور ان کی چیزیں ادھر جانی تھی. اچھا وہ جو تھا سمجھو 650 سے زائد کلومیٹر کا جو ریلوے ٹریک تھا، اس کے ذریعے سینٹرل ایشیا سے بھی ملنا تھا، لیکن بدقسمتی، بد نیتی آپ کی ایسی تھی کہ آپ اس پروجیکٹ سے ہی آپ باہر ہو گئے. ندیم صاحب، مجھے تھوڑا سا وقت درکار ہے کیونکہ ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار محترم جناب جواد فیضی صاحب نے. السلام علیکم فیضی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں جانتا ہوں کہ آپ اس وقت لاہور میں موجود ہیں، اور بلکہ آپ کی وہاں پہ جو آپ گئے ہیں تو والدہ کی طبیعت کے پیش نظر آپ وہاں گئے ہیں ان کی مزاج پرسی کے لیے، اور بلکہ مجھے یہاں پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے بقول شاعر کہ ماں سے دور رہ کر بھی ہمیشہ پاس رہتا ہوں، ماں سے دور رہ کر بھی ہمیشہ پاس رہتا ہوں، میں بے معنی بھی ہو جاؤں تو خاص الخاص رہتا ہوں. تو میں پہلے تو دعا گو ہوں آپ کی والدہ کی طبیعت کے حوالے سے، اور دوسرا پھر میں چاہوں گا کہ آپ پروگرام کی شرکت کریں اور پروگرام کا حصہ رہیں. اور میرے ساتھ یہاں پہ اس وقت موجود ہیں ندیم رضا صاحب. بات چل رہی ہے کلبھوشن کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی تھوڑا سا اس میں اپنا تبصرہ دیں گے. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے پوچھنے کا بھی. اللہ تعالیٰ سب ماں کو، والدین کو سلامت رکھے اور جو نہیں ہے مغفرت کرے. دیکھیے ابھی میں ندیم رضا صاحب کی بات بھی سن رہا تھا کہ ہم نے ہر مسئلہ گڈ مڈ کر دیا ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، واضح چیزیں نہیں ہیں، اور ہم مودی کا یار غدار کے نعرے لگاتے رہے. لیکن جب سے میں 2 سال میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک دشمنی والی بات نظر نہیں آ رہی، اور پتہ نہیں کون کس کا یار بن رہا ہے. اور اس سارے معاملات میں وہ مراکز یا وہ جگہ جہاں سے واضح چیزیں آنی چاہیے تھی وہ بھی مبہم سی نظر آ رہی ہیں. اور پورے خطے کے اندر جس طرح ندیم رضا صاحب فرما رہے تھے کہ ہم کلیئر ہیں ہی نہیں، اور واضح چیزیں قوم کو بتائی ہی نہیں گئی. کشمیر کے اندر کیا صورتحال ہے، دشمن ہمارے گھر میں گھس جاتا ہے، سازشیں کرتا ہے، اس کے بعد ہم جو ہے وہ رسائی بھی دے رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں. نہیں فیض صاحب، پاکستان دیکھیں نا، پاکستان تو ایک مثبت چہرے کے طور پہ ایک جو جس طرح سے وہ پروپیگنڈا بھارت وہ کرتا آ رہا ہے پاکستان کے خلاف، ہم تو چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو. جو آپ بارہا کہتے رہے رسائی دی، ہم تو رسائی دوسری بار دی ہے، وہ صرف اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے، وہ چاہتا ہی نہیں امن. بنیادی نقطہ یہ ہے اس کے اندر. ایگزیکٹلی ندیم بھائی، ایسے ہی ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ بازو بھی کھول دیے. ہم نے یہ کہا کہ خطے میں امن ہو، دنیا میں امن ہو، معاملات بھائی چارگی کی طرف جائیں. الٹیمیٹلی جو ہمسایہ ہیں ان کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے، لیکن ہمیں دوسری جانب سے بھی تو رسپانس ملنا چاہیے نا. کب تک ہم اپنے بازو پھیلا کے کھڑے رہیں گے کہ آئیے جناب گھس بھی جائیے، سازشیں بھی کیجیے؟ یہ کب تک چلے گا؟ ہم اپنے فیضی صاحب بلکہ ایک دو جملے فیضی صاحب ہمارے ہاں بھی تو ندیم صاحب یہ ہے نا کہ ہم فٹافٹ جو غداری کے سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیتے ہیں،
اس بھی تو نظر ثانی کرنا ہوگی. میں وہ بالکل وہ پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے. میں ان کے پاس فیض صاحب آپ کو 2 جملے دوں گا. ایک جملہ تو ندیم صاحب کا ہے, انہوں نے بھی یہ سوال کیا کیونکہ سفارتکار وہ راہ فرار اختیار کر گئے, وہ بلاتا رہا کلبھوشن, وہ بات نہیں کر پائے. اور وزیر خارجہ کا ایک جملہ اور ایک ندیم صاحب کا. ندیم صاحب کہتے ہیں کہ آخر کیا بات تھی جو چھپائی جا رہی تھی, اور وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ بات ہی نہیں کرنی تھی تو کونسلر رسائی کیوں مانگی. آخر سفارتکار بغیر بات سنے کیوں چلا گیا؟ دیکھیں یہ تو بڑی واضح چیز ہے کہ اس پہ تو اسی پہ میں نے پہلا جملہ کہا کہ اگر ہندوستان کی طرف سے جو بوکھلاہٹ بھی ہے اور وہ اپنا کیس اس طرح سے پروسیڈ نہیں کر پا رہے تو پھر تو ہمیں مزید کھل کھیلنا چاہیے تھا. ہمیں سفارتکاری کے جو ذرائع ہیں انہیں مزید متحرک کرنا چاہیے تھا. ہمیں تو ہر چیز تو سامنے رکھ دینی چاہیے تھی دنیا کے. ہم آپس میں تو بازو چڑھا کے ایک دوسرے کو مناظرے کے چیلنج دے رہے ہیں, تو دنیا کو کون بتائے گا, دنیا سے کون بات کرے گا, انہیں کون عیاں کرے گا کہ بھائی یہ معاملہ ہے, ہم نے رسائی بھی دے دی, یہ کیا بات ہوئی ہے بتائیے, دنیا کو بتائیے, ہمیں بتائیے, ہمارے گھر میں آ کے یہ معاملہ ہوا ہے. تو اس میں تو باہمی دستوں گریباں ہونے کی بجائے ہمیں تو یکسوئی کے ساتھ اس مسئلے پہ چلنا چاہیے کہ دیکھیے جناب کہ ہم تو بازو بھی کھول دیتے ہیں. ہم برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد کے معاملات, حریت جتنی لیڈرشپ ہے وہ ساری اندر ہے, نظر بند جیلوں میں ہے, اس کے باوجود ہم اس سطح تک جا رہے ہیں. تو پھر ہندوستان کا چہرہ تو ہمیں مزید بہتر انداز میں دکھا دینا چاہیے تھا. فیض صاحب گفتگو کر رہے ہیں ندیم صاحب, بلکہ انہوں نے بڑا واضح انداز میں ڈیفائن کیا ہے سب کچھ. بلکہ ندیم صاحب وہ جو صورتحال آپ بیان کر رہے تھے کہ ارد گرد کے ماحول میں بھارت کا کردار, جس طرح آپ نے چاہ بہار کی بات کی ہے, میں چاہوں گا وہیں سے سلسلہ دوبارہ جوڑیں. نہیں دیکھیں بات یہ ہے نا کہ بد نیتی پر مبنی آپ کی پالیسیاں ہوں گی تو کبھی کامیابی نہیں ہوگی. وہ یہی وجہ ہے کہ کوئی ایک ملک تو ہو جس کے ساتھ آپ کی بنتی ہو. ایک آخری ایران رہ گیا تھا, اس کو بھی آپ نے ڈچ کیا, اس پروجیکٹ کو ڈیلے کرتے رہے. اب کیا ہوا, نکل گئے. جو اپرچونٹی تھی آپ کے پاس وہ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ بزور بازو اور اس طرح سازشیں کر کے اس خطے کے اوپر رول کیا جائے, وہ امریکہ کا یعنی کہ بازو بنا جائے یہاں پہ. ایسا نہیں, دوسروں کے بھی بازو ہیں, دوسرے بھی کھانا کھاتے ہیں, دوسروں کی بھی فوجیں ہیں, دوسروں کے بھی ذہن چلتا ہے, وہ بھی پالیسیاں اپنی بنا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا ممکن نہیں ہے. اب وہاں سے بھی آپ کا کٹ آف ہو گیا بالکل ہی. دیکھیں آپ بھوٹان, نیپال اور ابھی یہ چین کے ساتھ جو ساری چیزیں اب دیکھیں یہ جو نیا پروجیکٹ بن رہا ہے اس کا چاہ بہار والا جس طرح سے ہو رہا ہے, اس میں پاکستان بھی ہوگا, سارے ہوں گے. یہاں سے دیکھیں پورا سینٹرل ایشیا, ایون پھر یورپ تک اب جا رہے ہیں سارے. اب یہ بدقسمتی ہے, یہ مودی کی بدقسمتی ہے. میں مودی کی نہیں, بھارتی عوام کی, غریب عوام کا کوئی قصور نہیں ہے اتنا. یہ سربراہ مملکت جو جس طرح سے سازشیں لے کے چل رہے ہیں اپنی, جو نظریہ ہندوتوا کا جو نظریہ ہے اس کی بنیاد پر انہیں مسلسل نقصان پہنچایا جا رہا ہے. ہمیں اس معاشرے میں کبھی بھی اس طرح سے نہیں رہ سکتے, آپ لڑ جھگڑ کے نہیں رہ سکتے, آپ کو گفت و شنید کرنی پڑتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان بارہا ٹیبل پر لے کے آتا ہے. گو کہ آپ بلوچستان میں دیکھیں کے پی کے جو قبائلی علاقے تھے وہاں پہ دیکھیں آپ جو سازشیں کی ہیں. پھر کراچی میں دیکھیں کس طرح سے ان کے جو سلیپنگ سیل تھے وہ پکڑے گئے ہیں سارے. میں چاہوں گا فیضی صاحب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے بھی کمنٹس کے خطے میں بھارت کا کردار. دیکھیں خطے میں بھارت کا کردار تو اس لومڑی کا ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی چھپ گئے کبھی سامنے آ گئے. جس طرح ندیم صاحب فرما رہے ہیں کہ واقعتاً کہ ان کی اتنی بڑی آبادی ہے, ان عوام کی بدقسمتی ہے کہ وہ کیسا بندہ ان پہ مسلط ہے اور جو کچھ پالیسی باتیں رکھتا ہی نہیں ہے. وہ تقریر میں کچھ اور فرماتے ہیں, ملاقاتوں میں کچھ اور کہتے ہیں, گلے ملتے ہوئے کچھ اور کہتے ہیں اور بغل میں چھریاں لے کے آتے ہیں. جہاں تک ندیم رضا صاحب یہ فرما رہے ہیں, پہلے دن سے یہ ہم نے اپنے تئیں یہ چیزیں بھی کی کہ ایران الٹیمیٹلی آپ کا ہمسایہ ملک ہے, برادر اسلامی ملک ہے. اور حضرت بال نے تو یہاں تک کہا تھا, مجھے پرانی اپنے ہی مضمون کی سرخی یاد آ گئی کہ تہران ہو گرال میں مشرق کا جنیوا. اگر ہم اس طرف چل پڑتے, اگر ہم ان چیزوں کی طرف چل پڑتے تو بہت سارے وہ معاملات جو ہمیں لڑانے کے لیے, دور کرنے کے لیے کیے گئے تھے, آج معاملہ کچھ اور ہوتا. لیکن جب
بقول ندیم رضا صاحب کہ جب ہم امریکہ کے دست و بازو بننے کے چکر میں پڑ جائیں گے, اس کی پالیسیز کے چلنے کے چکر میں پڑ جائیں گے, تو پھر ہم نے بھی تو سرا ہاتھ سے چھوڑنا شروع کر دیا نا, ہم نے بھی مضبوطی سے کوئی چیز پکڑی نہیں ہے. رہی بات ہندوستان کی, تو میرا خیال ہے کہ اس نے اپنے طور پہ تو اپنا چہرہ دکھا دیا ہے, مزید سیاہ جو چہرہ ہے وہ دکھا دیا ہے, لیکن ہم اس سیاہ چہرے کو واضح طور پہ لوگوں کو نہیں دکھا سکے, دنیا کو نہیں دکھا سکے, اور بہرحال حکم ہمارے ہاں بھی موجود ہے. فیض صاحب بڑا ایگریڈ, یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان کو جارحانہ سفارتی پالیسی اختیار کرنی پڑے گی. یہ جو موقع ایک بار بھارت نے پھر ہمیں فراہم کیا ہے اپنے خود کو ایکسپوز کرانے کا, تو پاکستان کو اس سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا. جتنے دنیا بھر میں جو مشنز ہیں, سفارت خانے ہیں, انہیں ایکٹیو کرنا پڑے گا کہ وہ اب اس کو لے کے جائیں دنیا کے سامنے. پاکستان تو یہ کر رہے ہیں, اور بھارت کی جانب سے کس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں. جب آپ کو رسائی بھی مل رہی ہے, ہر چیز فراہم کی جا رہی ہے, آپ کو بھرپور فیسلٹیٹ کیا جا رہا ہے, اور پھر آپ راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں, تو پھر ایسا تو نہیں چلے گا. بتانا پڑے گا دنیا کو ہمیں. ایگریڈ, پاکستان کو یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. بھرپور انداز میں خطوط لکھیں عالمی اداروں کو, اور جو جتنے سفارتی مشن ہیں ان سب کو ایکٹیویٹ کریں, وہ اپنے طور سے وہاں رابطے کریں, تو تبھی اس کو ایکسپوز کیا جا سکتا ہے. ندیم رضا صاحب, میں آپ سے ضرور سوال کروں گا, معصومانہ بھی نہیں ہے, صبح صبح باقاعدہ ہوش کا سوال ہے. کیا تمام جو ہائی کمیشنز ہیں یا تمام سفارت خانے ہیں, آپ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جو کرنا چاہیے تھا کیا وہ ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں بالکل نہیں ہو رہا, اور انہیں بھی کچھ ایسی قریشی صاحب کو چاہیے کہ اللہ انہیں مزید صحت دے. اسپتال سے وہ آ گئے ہیں, کچھ اس پہ بھی متحرک کردار ادا کریں, بجائے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ -1 ہوتا ہے یا -2 ہوتا ہے یا پرانی پارٹی کیسی ہوتی ہے. اس پہ انتہائی دلیرانہ اور جاندارانہ کردار ادا کرنا چاہیے. جب موقع خود مل گیا ہے, اگر اس پہ بھی ہم نہیں کھیل رہے, تو ایک آل راؤنڈر کپتان ہو, اس کی ٹیم کے لوگ ہوں, اور وہ ہلکی بال بھی جو باہر جا رہی ہے اس پہ بھی شاٹ نہیں کھیل سکتے, تو پھر اس پہ اللہ ماشاءاللہ ہی کہا جاتا ہے. صحیح بات ہے. فل ٹاس فراہم کیے اور باؤنڈری کے باہر نہ جائے تو پھر تو سراسر یعنی کہ آپ کا نقصان ہے اس کے اندر. بات وہی آپ کی بات کہ جو سفارت خانے باہر کیا کر رہے ہیں, میں اس کا چشمدید گواہ بھی ہوں. امریکہ کے اندر وہاں پہ سفارت خانہ ہو یا کونسلیٹ ہو, گزشتہ سال تو میں نے خود نے بھی دیکھا, جب یہ کشمیر کا جو ایشو ہوا تو وہ بالکل غیر فعال تھے. اس طرح کے وہاں پہ میڈیا کو بریفنگ بھی نہیں دی جاتی تھی, وہ بھی جبراً شاید کسی کے کہنے پہ ایک دفعہ دی گئی, تو اس میں بھی کوئی خاص وہ انفارمیشن نہیں فراہم کی گئی. چند ایک لوگ تھے زبردستی کی بٹھا کے وہ کیے. تو یہ صورتحال ہے, تو اس جانب ضرور دیکھنا ہوگا کہ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یا صرف اپنے آپ کو باہر سیٹل کرنے میں لگے رہتے ہیں, یا بچوں کی تعلیم اور بزنس کے چکر میں لگے رہتے ہیں. یہ دیکھنا ہوگا. سوال دونوں شخصیات سے رکھوں گا کہ ہونا تو سب کچھ چاہیے, ہم مطالبہ کرتے ہیں, سوچتے بھی ہیں. مجھے تو صرف ایک سوال کا جواب چاہیے کہ اب کیا وزارت خارجہ میں تحریک کتنی نظر آتی ہے جب ایسی بات واضح ہو جاتی ہے؟ واقعی آپ نے بھی بات کی, فیضی صاحب نے بھی بات کی کہ اب یہ وقت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مزید تحریک آئے گی اب وزارت خارجہ میں؟ ندیم صاحب. نہیں دیکھیں, ہم تو ہماری خواہش ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے, پاکستان کے مفاد میں ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا, اس کو آگے بڑھانا, وہ تو وزارت خارجہ کا کام ہے کہ کس طرح اس کو آگے لے کے جانا ہے. کیونکہ دفتر خارجہ سے جس طرح سے جو یوم شہدائے کشمیر پر ایک پریس ریلیز جاری ہوئی تھی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ وہی بات ہے فیض صاحب کی کہ لیک آف کوارڈینیشن کی منصوبہ بندی اس طرح کی نہیں ہے ہماری. لیکن ہمیں کب تک آخر ہم اس طرح چلتے رہیں گے؟ کبھی تو اٹھنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں ہونا چاہیے, لیکن جو ذمہ دار ادارے ہیں انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے, انہیں کرنا چاہیے, انہیں کرنا چاہیے. میں اسی پہ فیض صاحب, میں اسی پہ جملے چاہوں گا چند, پھر آگے بڑھیں گے. جی میں تو بقول شاعر وہ کہوں گا کہ کم از کم شب برات پٹاخہ تو پھوڑ لیتے ہیں. یہ جو ہم کرتے ہیں نا کہ یہ دن منایا جا رہا ہے اور اس پہ ایک بیان آ گیا, اس پہ ایک سٹیٹمنٹ آ گئی, اور کشمیریوں کے دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتے ہیں اس سے, وہ نہیں ہو رہا. اور ہونا تو بہت کچھ چاہیے لیکن نہیں کر پا رہے. وہ آخر کون سا حکیم ہے یا کون سا ڈاکٹر ہے جس کے پاس جایا جائے؟ یہ تو ندیم صاحب ہی بتائیں گے. ہمیں کچھ ایسی دوائی چاہیے کہ ہم بھی ہمت سے کھڑے ہو کے
اور یہ کہہ سکیں کہ یہ چہرہ ہے ہندوستان کا, یہ خطے کی صورتحال ہے, اور کوئی بھولا اتنا نہیں ہے, پتہ سب کو بالکل پوری دنیا جان گئی, اور یہ ماحول منظر عام پہ ہے, پوری دنیا نے دیکھا. چوٹ لگائی جائے, بار بار لوگوں کے سامنے رکھا جائے, بار بار اقوام عالم کے سامنے رکھا جائے, اسی چیز کے اتنے پیسے لیتے ہیں, اسی چیز کے سیٹلمنٹ جو بقول ندیم صاحب کے اپنی سیٹلمنٹ کے لیے تو باہر نکل جاتے ہیں. اور ایسے میں نے چیزیں دیکھی ہیں ندیم رضا صاحب, بعض ممالک میں جہاں پہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے وہاں پہ بھی ہم نے کمیونٹیز کے لیے وہ رکھے ہوئے ہیں لوگ, وہاں کونسلر بنائے ہوئے ہیں سفارشوں پہ, جہاں ان کا کوئی تک نہیں ہے, لیکن ہم نے عہدے اسامیاں تو بانٹی ہوئی ہیں, مگر اصل جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ اس طرح سے. صحیح فیضی صاحب, ہم بھی یہی چاہیں گے اور ہونا بھی یہی چاہیے. میں آگے بڑھتا ہوں. ندیم صاحب, کل کی جو صورتحال ہے, یہ خبر بھی اخبارات کی زینت ہے, لیڈنگ سٹوری ہے, اور وہ معاملہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کا. اور آل آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال کر دی. پورے ملک میں تیل کی سپلائی بند ہے, کراچی, اسلام آباد, آزاد کشمیر, ایون جی بی تک. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال؟ اب دیکھیں, ایک کے بعد ایک کے بعد دوسرا بحران سر اٹھاتا ہی رہتا ہے. یہاں تو یہی دیکھ رہے ہیں ہم, کیونکہ جب تک حکومت اپنے رٹ قائم نہیں کرے گی یہ صورتحال چلتی رہے گی. ہمیں کردار اور گفتار دونوں کا ہمیں اس پہ کام کرنا پڑے گا. ہم صرف وہی باتیں آستینے چڑھا کے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے بڑھ کے ہمیں آگے آنا پڑے گا. اس کو کچھ وقت کے لیے اگر چھوڑ دیں, تھوڑی سی بد ہضمی کر لیں اس طرح کی, تو شاید صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. ہم تو یہ ہر یعنی کہ چند ماہ کے بعد دیکھتے ہیں آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کی وہ اسٹرائک کے اوپر چلے جاتے ہیں. کبھی پیٹرولیم کی جو کمپنیاں ہیں وہ اسٹرائک وہ ذخیرہ کر لیتی ہیں, پیٹرول غائب کر دیتی ہیں. کبھی حکومت کی ٹیم وہ اس کا ایکشن لیتی ہے, کام کرتی ہے اس کے اوپر, پھر پیسے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے, لوگ تو اب واقعی میں گھبرانے لگے ہیں معذرت کے ساتھ, کہ ان کو باہر ان کو کہا جاتا تھا گھبرانا نہیں, لیکن اب تو گھبرانے کے سوا. میں چاہوں گا فیضی صاحب یہ جملہ لوگ واقعی اب گھبرانے لگے ہیں, کیونکہ انہیں کہا جاتا تھا گھبرانا نہیں ہے. تو اتفاق کرتے ہیں, اور یہ پیٹرول بحران جو ہے پھر خدشہ بڑھ گیا. نہیں, میرا خیال ہے خان صاحب نے بھی اجازت دے دیا کہ تھوڑا تھوڑا گھبرا لو, کوئی بات نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ندیم بھائی کہہ رہے تھے, میرے بھائی راول صاحب, ایک ایشو پھر دب گیا پھر اٹھتا ہے. ہمارے پاس کوئی مسئلے کا حل ہی نہیں. ریاست مدینہ میں تو واضح اہداف ہونے چاہیے کہ یہ کرنا ہے, یوں کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے. اگر ماضی میں کوئی غلطی ہوئی ہے یا ان کے ہی دور حکومت میں آٹا ہے, چینی ہے, ابھی آئل کی بات پھر دوبارہ سے چل نکلی ہے, یا کس طرح پہیا چلے گا؟ ایک طرف تو آپ کرونا سے لڑنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں سب کچھ کھول دیا جائے. بھائی کیسے کھول دیا جائے؟ یہاں پہ ذمہ داران سیاست جو ہے, حکومت جو ہے, وہ لوگوں کے لیے تو آئل کی بات نہیں کر رہے, ہاں باہم آپس میں لڑنے کے لیے ضرور تیل چھڑک رہے ہیں کہ بھئی لڑ لو, اور لڑ لو, تیلی دکھا دو ذرا اس کو. یہ ریاست مدینہ آپ نے بات کی ہے تو میں ندیم صاحب سے بولوں گا, کیونکہ یہ بار بار اس پہ ذکر کر دیتے ہیں ہلکا پھلکا. ہم نے مسلسل کئی گھنٹے لائیو دیکھی کیا کہ جو ایک شخص پیٹرول کی قیمت بڑھاتا ہے جب وزیر اعظم ہوتا ہے تو کتنے اربوں ڈالر اس کی جیب میں چلے جاتے ہیں. خان صاحب تو زیادہ جیبیں بھی نہیں رکھتے, اس میں پرچی صرف رکھتے ہیں ایک آدھ چھوٹی سی, اور اینک رکھ دیتے ہیں جو پھنس جاتی ہے. لہذا اس میں یہ چاہیے کہ خان صاحب بھی کچھ ٹائم نکال لیں امور مملکت کے لیے, اور اپنی ٹیم کے لوگوں کے بارے میں دیکھیں. یہاں تو یہ حالت ہے کہ آج سی اے کے وہ صاحب, میں پڑھ رہا تھا ایک کل کے اخبار میں تھا کہ پاکستانی پائلٹس کے لائسنس جعلی نہیں ہیں. لہذا ہم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ لائسنس جعلی ہے جی, جہاز نہیں اڑانے چاہیے ان کو. یہ الگ معاملہ, ضرور اس پہ آئیں گے. اور اپنے ندیم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پہلے وہ سنیں ذرا ندیم صاحب کی بات. لیڈر تو بہت کچھ کہیں گے, ہم تو وہ کہہ بھی نہیں سکتے, ہمارا کام تو سننا, دکھانا, بتانا ہے. مگر پھر بھی کچھ اگر دیکھ لیں خان صاحب, میرا خیال ہے وہ صبح اٹھتے ہیں, اللہ کرے کہ اس موقع پہ بھی کچھ وقت نکال لیں, کہ اخبار وہ پڑھتے نہیں ہیں, ٹی وی شوز وہ دیکھتے نہیں ہیں, روکتے ہیں لوگوں کو, پتہ نہیں کی دکھانا چاہتے ہیں, مجھے تو نظر نہیں آ رہا. وہ وجہ ہے, دیکھیں میں اسی کو آپ کے کو جوڑتا ہوں اخبار اور ٹی وی سے منسلک باتیں, کیونکہ اخبار
اور ٹیلی ویژن وہ مایوسی پھیلا رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ اتنی مہنگائی ہو گئی، عوام گھبرا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اور وہ باہر نکل رہے ہیں، ان کو آٹا نہیں مل رہا، آٹا مل رہا ہے تو مہنگا مل رہا ہے، پیٹرول نہیں مل رہا، پھر اچانک ملنا شروع ہوتا ہے تو 25 روپے بڑھ جاتے ہیں، پھر سبزی وہ مہنگی ہو رہی، تاریخ کی یعنی کہ پاکستان میں مہنگی ترین سبزی مل رہی ہے آپ کو. تو جہاں یہ ملک ہونے کے بعد دیکھیں یہ وہ ملک ہے جس کی زمینیں سونا اگلتی تھی، زرعی نہیں، میں تو سونا کہوں گا، یہ پاکستان کے لیے بڑا مشہور تھا، سونا اگلتی زمینیں اگلتی تھیں. آج اس ملک میں ہر چیز ناپید ہوتی جا رہی ہے، تو اس لیے اخباروں میں تو جو چیز ہو رہی ہے وہ لکھ رہے ہوں گے نا. ٹیلی ویژن کے اوپر وہی تجزیے تبصرے ہو رہے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں، جو آستینیں آپ چڑھا کے ایک دوسرے کے خلاف فائلیں لے کے آ رہے ہیں، پیپر لہرا رہے ہوتے ہیں ایسے کہ ان کی یہ کرپشن ہے، یہ وہ ان کی یہ کرپشن ہے، پھر وہ آتے ہیں کہ انہوں نے یہ ٹھیکے غلط لیے تھے، انہوں نے یہ فارم ہاؤس پہ زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا سارا. ندیم بھائی کچھ چینلز بہت اچھے بھی ہیں جو 25 روپے بڑھنے پہ وہ یہ رپورٹنگ کروا رہے تھے کہ مسئلہ حل ہو گیا، کوئی گل نہیں، 25 روپے اگر بڑھ بھی گئے تیل تو آ گیا ہے. بھی ہیں ملک کا اچھا چہرہ دکھانے والے چینلز بھی ہیں جن کے ایک ہی میٹنگ میں 8 ٹینکرز بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ میں مزید تھوڑا سا اضافہ کروں گا. عدالت عالیہ میں بھی یہی معاملہ سامنے آیا اور چیف جسٹس نے استفسار کیا. ان کا ایک جملہ ہے کہ اگر قلت مصنوعی تھی تو کیا ایکشن لیا گیا، یہ انہوں نے سوال کیا. ندیم صاحب یہ دیکھیں، اب اگر ہر معاملے کو عدالت نہیں دیکھنا ہے تو گورنمنٹ کا کیا کام ہے؟ عدالت ہر معاملے کے اوپر دیکھیں، جو گورنمنٹ نے ٹیک اپ کرنا چاہیے، جو گورنمنٹ نے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، عمل درآمد کرنا چاہیے. مہنگائی ہو رہی ہے، اس پہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. اگر کراچی میں بجلی نہیں ہے تو گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. وہ کیوں عدلیہ بارہا ان کو جھنجھوڑتی ہے، ایکشن لیتی ہے اس کے اوپر، پھر طلب کرتی ہے تو اس میں بھی لیت و لال سے کام لیا جاتا ہے. اس میں بھی کہتے ہیں کبھی کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، کبھی ڈاکومنٹس ہمارے پاس پورے نہیں ہیں، وہ آپ کو پیش کریں گے. تو اس طرح تو گورننس نہیں چلا کرتی ہے. اس طرح گورننس آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ساری چیزیں. بارہا آپ جتنے بھی دیکھیں، آپ عدلیہ ہی نوٹس لے رہی ہوتی ہے. عدلیہ کے پاس اتنے سارے کیسز آلریڈی پینڈنگ میں پڑے ہیں، آپ انہیں وہاں پہ لگا کے رکھیں. جو آپ کا کام ہے، جو گورنمنٹ کا کام ہے وہ نہیں کر رہی ہے. جو گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ تحقیقاتی اداروں کا کام کرنا اس کا نہیں ہے، نیب کا کام حکومت کا کرنا نہیں بنتا، پولیس کا کام حکومت نے نہیں کرنا. لیکن دیکھیں انہی کے وزراء اور انہی کے اراکین اسمبلی جو ہے دوسری اپوزیشن پارٹیوں پہ الزامات لگا رہے ہیں بیٹھ کے. میں کہتا ہوں اس پہ پابندی لگنی چاہیے کہ آپ الزام کیسے کسی پہ لگا سکتے ہیں آپ، نہ کہ وہ کہیں ثابت ہو سکتا ہے. نیب میں سے ثابت نہیں کرتے، ضمانتیں ہو جاتی ہیں، بری ہو جاتے ہیں، کیس ختم ہو جاتا ہے 6 چھے سال. لیکن ان کی جو آپ توہین کر چکے ہوتے ہیں، جو ان کی عزت داغدار کر چکے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی ہرجانہ ہونا چاہیے. لیکن ندیم صاحب، بلکہ فیضی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا اور یہی سوال آپ کے لیے بھی ہے، لیکن ایک اور جملہ میں ایڈ کر دوں. چیف جسٹس نے تو واضح طور پر سوالات اٹھا دیے کہ غیر منتخب افراد کی شمولیت کیوں ہے. بریف کیس مافیا، یہ ندیم صاحب کا جملہ ہے، بریف کیس مافیا. فیض صاحب. ندیم بھائی جب سے وہ ڈالروں میں بات چل رہی ہے نا، بریف کیس بھی نہیں، وہ چھوٹی سی چیز میں بھی چیزیں چلی جاتی ہیں. ایشو یہ ہے کہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ ان میں سے کون ہے مجھے بتائیں، وفاقی کابینہ میں یا اپوزیشن میں جو قم اور مشہد یا جامعہ ازہر یا باقی جامعات سے ہو کے آیا، جو مناظرے کے چیلنج دے رہے ہیں، مباہلے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ لان تان کر رہے ہیں. اصل ایشوز تو یہ ہیں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہے اور پھر وہاں پہ وہ گفتگو ہو رہی ہے جو ہم ماضی میں لاہور کے میں چونکہ یہاں موجود ہوں، جناح حال بلدیہ حال میں بھی ایسی گفتگو نہیں ہوا کرتی تھی. اور ہمیں تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ کرن کران نہیں کچھ نہیں گا، باقی باتیں ہیں. رہی بات آپ جس طرح کی بات کر رہے کہ کب تک آپ عظما اور عالیہ جو ہے انہی سے ہی چیزیں آپ کرواتے رہیں گے. اور بھائی بات اتنی سی ہے کہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ اتنے زیادہ کیسز ہیں، لوگ مر گئے، دادا فوت ہو گیا، پوتا سامنے آ گیا، اس کے کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. ہم الجھا دیتے ہیں، ہم کبھی انویسٹیگیشن کے نام پہ، کبھی استغاثہ کے نام پہ، کبھی کسی چیز کے نام سے، کبھی کسی چیز کے نام سے، اور جو سپریم کورٹ سے نکلتا ہے اس کو پریس کانفرنس بہت اچھی کرنی آتی ہے. عدالت میں کیا ہوا ہمیں عالمیہ ہمارا یہ کہ عدالت کے اندر جو ہوا اس کو تو ہم صحیح طریقے سے رپورٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، اور جو باہر اپنے تقاریر فرما رہے ہوتے ہیں
ان کی ہم شاید سرخیاں بنا رہے ہوتے ہیں, لیڈ لگا رہے ہوتے ہیں, اخبار کی زینت بنا رہے ہوتے ہیں. یہاں تو ہر لیول پہ انحطاط پذیر ہیں ہم, اور اس پہ سوچنا پڑے گا. اور دیکھیے اگر جناب وزیر صاحب 2 دفعہ استعفیٰ دے کے عدالت میں چلے گئے, لائسنس بحال کرا لیا, واپس آ گئے, یہ کیا کسی پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جی 4 دن لی میں چھٹی رہ دے, میں کیس لڑ لوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ لڑ لوں گا باقاعدہ سامنے آ کے؟ اس طرح تو معاملات چلتے بھی نہیں ہیں. یہ معاملہ تو ہے نا کہ باقاعدہ طور پہ اگر عدالت میں کوئی مسئلہ جاتا ہے تو عدالت کے لیے بھی معاونت کی جائے کہ چیف صاحب یا جج صاحب یا معزز جو بینچ کے رکن ہیں, یہ معاملات پہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے دماغوں کے اندر سے بھی شعلے نکل رہے ہیں کہ کیسے کریں, بینکاک کے نہ بھی ہوں, لیکن ایشو یہ ہے کہ کم از کم مل جل کے چلا تو جائے. یہاں پہ ایک شخص باہر چلا جاتا ہے تو وزیر اعظم اٹھ کے تنقید کرتا ہے اور جواباً پھر اور جواب الجواب کام شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح تو ملکی معاملات کسی بھی شعبہ زندگی میں نہیں چل پاتے. ندیم صاحب میں واقعی یہ چاہوں گا, یہ قلمدان بدلے جاتے ہیں, چھوڑے جاتے ہیں, واپس آیا جاتا ہے. یہ جو فیض صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ کہیں نہیں ہوتا, دیکھیں یہی تو بات ہے, یہ تو اس حکومت کا کارنامہ ہے کہ جب بھی کہتے ہیں ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہم اتنا بڑا پروجیکٹ لا رہے ہیں, ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے, تو یہ ساری اسی طرح سے ہو رہا ہے. ملک کی تاریخ میں پہلی بار آپ وزیر اعظم بھی آپ بنے ہیں, تو اسی طرح سے قلمدان. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں, کہ آپ کے پاس کہ ایک ہی شخصیت وہ کن کن کے مقدمات لڑتی رہی ہے, اس کے بعد آپ کے بھی لڑتی رہی ہے. اچھا, کس جماعت کے خلاف آپ بیانات دیتے رہے تھے, کل ان کے دہشت گرد قرار دے رہے تھے, لندن بھی کیسز لے کے جا رہے تھے, پھر آج انہی کے آدمی کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ساری چیزیں. تو ہمیں ہر طرف دیکھنا ہوگا, ہمیں باتوں سے آگے نکلنا ہوگا. پورے 2 سال ہو گئے باتیں سن سن کے لوگوں کے کان بھی پک گئے ہیں. ندیم صاحب میں باقی آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, باتوں سے آگے نکلنا ہوگا, لیکن میں اس جملے پہ ضرور جاؤں گا, بریف کیس مافیا. باقی عدالت میں یہ بات کہی گئی کہ جو نمائندے منتخب ہو کے آتے ہیں انہیں واپس جانا ہے لوگوں. دیکھیں میں مستقیم, میں یاد ہوگا میں نے شروع سے یہ بریف کیس مافیا کا یہ میں نے یہ کیا تھا کہ دیکھیں جتنے لوگ آئیں بریف کیس لے کے باہر سے آئیں, ان کا اسٹیک پہ کیا ہے پاکستان کے اندر. جو الیکٹ ہو کے آئیں حلقے سے, کسی نے 1 لاکھ ووٹ لیا ہے, کسی نے 1.5 لاکھ ووٹ لیے ہیں, تو اپنے حلقے کو وہ جواب دہ ہیں, اپنے حلقے کو جواب دیں. ان کا جینا مرنا اسی اپنے حلقے کے اندر ہے. جو پیراشوٹ کے ذریعے آ گئے اچانک گورنمنٹ کے اندر آ کے بیٹھ گئے ہیں, جو ایک میں سمجھتا ہوں ایک بڑی پاورفل اسٹیبلشمنٹ بن چکی ہے. اچھا, اس کا اظہار جو اپنے حلقوں سے جیت کر آئے ہیں وزراء, وہ برملا کیبنٹ میٹنگ میں بھی کر چکے ہیں, اور نجی محفلوں میں تو اکثر وہ کرتے رہتے ہیں سارا کچھ. کیونکہ آپ کے پاس کہ پاکستان میں کوئی لوگ ہیں نہیں, اچھے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں کیا, کہ باہر جاتے ہیں پھر باہر سے آپ کو بلانا پڑ جاتا ہے. یہاں پہ ان کا اسٹیک پہ یہاں پہ کیا ہے, وہ تو جس بریف کیس میں لے کر آئے ہیں اسی بریف کیس کے ساتھ وہ واپس چلے جائیں گے. باقی جو بھگتنا تو انہیں پڑے گا جو اپنے حلقوں سے جیت کر آئے ہیں. اگلا الیکشن بھی انہیں لڑنا ہوگا, جب بھی ہوتے ہیں الیکشن انہیں وہاں پہ جانا ہوگا واپس. ان کا تو کوئی نہیں, یہ تو واپس جن اداروں سے آئے ہیں, یہ بھی بات دیکھیں نا, کن تھنک ٹینک سے وہ یہاں آئے ہیں, کن اداروں کے لیے وہ کام کر رہے تھے, اور کن شرائط پہ پھر باقی چیزیں, قرضوں کے لیے بھی کیا شرائط طے پاتی ہیں. فیض صاحب اسی حوالے سے آپ بھی کچھ ایڈ کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سٹوری میں گانا بہت ضروری ہے. ندیم رضا صاحب نے جب سے بریف کیس کی بات چھیڑی ہے نا, میں نے اچھی کمپنی کے بریف کیس بھی چھپا کے رکھ دیے ہیں کہ سائنس نہ چک پہ جائے. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے نا کہ یہ ہلکا, جس کا ہلکا ہی نہیں ہے وہ تو ہر چیز کو ہلکا ہی لے گا, کبھی بھی اس کو اہمیت دے گا ہی نہیں. اور ہم ماضی کے حکمرانوں پہ یہ الزامات عائد کرتے رہے, خود لکھتے رہے, خود بولتے رہے, خود کہتے رہے, خود سنواتے رہے کہ جناب اتنے 100 اراکین میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے. لیکن یہ قابلیت کا معیار میں جو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو پہلے الیکٹیبلز چاہیے تھے, اوکے آپ کی مرضی ہے جناب, آپ جنگل کے بادشاہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لے لیجئے. آپ نے جو اتنے سال تقاریر کی, چلے الیکٹیبلز آپ کی ضرورت بن گئے, اوکے ہم نے وہ بھی قبول کر لیا. لیکن ان الیکٹیبلز کے ہوتے ہوئے بھی, اور جو الیکٹڈ ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی, آپ کو سلیکٹڈ لوگ اگر چاہیے, تو میں خدا نہ خاصہ بڑے لیول پہ سلیکٹڈ کی بات نہیں کر رہا جو اپوزیشن کرتی ہے, میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو انہوں نے سلیکٹ کیا کہ آ جاؤ جی تسی بھی آ جاؤ, تسی بھی آ جاؤ. اب اگر وہ باتیں کھولنا شروع کر دیں گے
तो फिर मामला है कि हम सबको भी अदालत के रूबरू पेश होना पड़ेगा। जनाब, हमने ये बात इसलिए कही है कि आप लोगों का क्या स्टेक है, बच्चे आपके वहां पे, यहाँ तो ये हालत है कि एक वफाकी वजीर अपने कागजात जमा कराने से पहले अपनी नेशनैलिटी नहीं शो करता और कागजों में हो जाती है, उसका केस लग जाता है। किधर गया केस हो? यहाँ तो हर बंदा जो है वो बहुत सारे ऐसे मामला इंतजार कर रहा है कि पता नहीं क्या खुशखबरी आएगी, लेकिन नदीम साहब उस तरफ तवज्जो ही कोई नहीं है। फैजी साहब, जिस तरह ये बात चल रही है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। और सबसे पहले तो बकौले जनाब आली मर्तबत किबला काबा इमरान खान कि मेरी टीम में अगर कोई ऐसा होगा तो यूं कर दूंगा और मैं तू कर दूंगा और क्यों कर दूंगा, तो किधर है सारा कुछ, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। नदीम साहब, वो कई केसेस देखे हैं, उनकी ज़रूरत है इसलिए चल रहा है ना। अभी तो फॉरेन फंडिंग का केस भी तो लटका हुआ है ना, वो भी तो देखें किसी वजह से रोका हुआ है आगे। तो ये सारी चीज बहुत सारे केसेस हैं। एक और कार्रवाई नदीम साहब मैं आपके सामने रखता हूँ और ये अदालत उज़्मा की है। और अदालत उज़्मा में स्टील मिल, पाकिस्तान स्टील मिल्स के तमाम मुलाजमीन के हवाले से कार्रवाई है। और चीफ जस्टिस कहते हैं कि तमाम मुलाजमीन को पाकिस्तान स्टील मिल्स नहीं निकाल सकती, ज़्यादा होशियारी इंतज़ामिया के गले पड़ जाएगी। तो इसको कैसे देख रहे हैं? अब वही बात है, देखें सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया है इसीलिए लिया है कि जिस तरह लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है, या इसके पीछे भी कोई वजूहात हैं कि इतने या इनके एक दस्तखत से आपने साढ़े 9,500 लोगों को निकाल दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप हर इदारे को प्लानिंग के तहत उसको तबाही के दाने पे लेके जा रहे हैं आप। उसके बाद फिर उसको जैसे PIA का आपने किया है, जब अभी बात हो रही थी PIA का हाल किया है आपने, उसको प्लानिंग के तहत आपने फिर भी ढटाई से काम ले रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे ही है। अब सिविल एविएशन ने कैटेगरिकली कह दिया कि सब जेन्युइन है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जग हंसाई तो करा दी, पाबंदियां तो लगवा दी। इसका जिम्मेदार कौन है? बात ये है, देखें जो स्टील मिल से मैं थोड़ा सा इसको भी कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि एक ही चीज़ है, ये एक ही चीज़ है। इदारों को पहले बदनाम करो उन्हें, फिर उसको तबाह करो, फिर उसको अपने जान पहचान वालों को उसको औने पौने दाम लगा के बेच दो। तो ये इस तरह से जब होगा, अब देखें इस वजीर मौसूफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जाली हैं सारी डिग्रियां, वो खुद भी उनका केस चलता रहा जाली डिग्री का। बिल्कुल, तो आपने पहले भी ये जिक्र किया था। उनका खुद का केस जाली डिग्री का चलता रहा है। पुराने पाकिस्तान में जाली थी, नए पाकिस्तान में वो ओरिजिनल हो गई, वो बिल्कुल दुरुस्त हो गई। फैजी साहब, यहाँ पे मैं आपकी गुफ्तगू जरूर चाहूंगा कि जो सूरत हाल सामने आ रही है, एक तो वाकई जो शुरू कर दिया इन्होंने नदीम साहब ने पायलट्स के मामले और जाली डिग्रियां, और इससे पहले पाकिस्तान स्टील मिल्स, और वादे तौर पर अदालत उज़्मा ने बोला है कि ज्यादा होशियारी गले पड़ जाएगी इंतजामिया की। अब वो नदीम भाई, अब वो रईसानी याद आ रहे हैं ना कि डिग्री होता है। जब एक सेकंड जब देखें, जब जिस यानी कि वजीर आला, एक सूबे का वजीर आला ये कहे कि डिग्री होती है, जाली हो या ठीक हो, तो उसकी लेवल का अंदाजा लगा लेना, फिर क्या होगा? बस फिर यही हाल होगा। आपने जहां तक बात की, मुझे तो आराम साहब और नदीम भाई, मुझे वो तकारीर जो जनाब असद उमर की हैं, जो जनाब जैदी की हैं, जो जनाब वाडा की हैं, जो जनाब अलवी साहब की हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, लेकिन ये है कि मुझे ये बताइए कि वो तकारीर के यूं नहीं होगा, इस्तीफा दे देंगे, बाहर आ जाएंगे, होने नहीं देंगे, वो रैकेट का हिस्सा है। कुछ मेरे जैसा बंदा जो बड़ा कम इल्म है, जो बहुत महदूद सतह की सहाफत करने की कोशिश करता है, अगर उसको भी ये मान और पास है कि मेरी खबर बाउंस नहीं होनी चाहिए, मेरा कोई जुमला दायरा कार से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि जो इलेक्शन से भी पहले काबीना के हिस्से हों, टीम का हिस्सा हों, और उनके मुंह से वो अल्फाज निकले हों, और आज वही स्टील मिल है जिसके हवाले से बेचने की बातें हो रही हैं, मामला अदालत में है। कोई थोड़ी, वो फिर मैं कहना नहीं चाहता, ख्वाजा आसफ मुझे याद आ जाते हैं कि थोड़ी यार कुछ हुंदी है, वो पता नहीं किधर गई है। सही, चले मैं मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। और जिस तरह बात हो रही थी माफिया की, नदीम साहब आपने तो ब्रीफ केस माफिया की तो जिक्र कर दिया, लेकिन इससे मजीद जुड़े जो माफिया, जैसे हम पेट्रोलियम मसनूआत की बात कर रहे थे, ऑयल टैंकर्स की बात हो रही थी, आटा, चीनी, गंदम, ये एक सिलसिला है, फहरिस्त है। लेकिन
یہ چینی مافیا کا جو صورتحال ہے، ایک آرڈیننس پاس ہوا ہے پنجاب میں، اور جو ہیں ذخیرہ اندوز اور گراں فروش وہ پکڑے جائیں گے، 3 سال کی قید ہو سکتی ہے، 10 لاکھ کا جرمانہ ہوگا. تو یہ مافیا کو ختم کرنے کے طریقہ کار سامنے آ رہے ہیں، آرڈیننس پاس ہوا ہے، اس کو کیسے دیکھیں؟ نہیں، اس کے اوپر ایک اور مافیا آپ بنا رہے ہیں نا. پھر یہ پہلے قوانین موجود نہیں ہیں کہ آپ کے پاس ایسا نہیں ہو سکتا. سارے قوانین موجود ہیں، اس پہ عمل درآمد کرانے کا مسئلہ ہے، وہ آپ عمل درآمد نہیں کرا پا رہے ہیں. پھر ایک اور رشوت کا، ایک اور کرپشن کا آپ دروازہ کھول دیتے ہیں، اس کے اوپر دوسری ٹیم بٹھا دیتے ہیں سارے. یعنی کہ اسٹیک ہولڈر آپ بڑھا رہے ہیں. جو لیکیج ہوتی ہے، جس طرح سے میں اس کو لیکیج کہوں گا، کہ جو اس میں پھر قیمت اسی طرح سے بڑھتی رہتی ہے، جتنا پیسہ نکلتا رہتا ہے قیمت بڑھتی رہتی ہے آگے. تو آپ جو قوانین موجود ہیں اس کے مطابق تو کارروائی کریں، یا جو کمیشن نے جو رپورٹ دی ہے اپنی بنا کے، سب کچھ آپ کے سامنے ٹرانسپیرنٹ کے طور پہ لا کے رکھ دیا ہے، آپ اس پہ تو عمل کرائیں. پہلے آپ اس پہ عمل کرا نہیں رہے، آپ دوسرے آرڈیننس پاس کرتے رہتے ہیں. ساری کی چیزیں ہیں، اصل چیز ہے آپ کی نیت کیسی ہے. اس کے اوپر آپ نے عمل درآمد کرانا ہے یا نہیں کرانا اس کے اوپر، یا صرف اخبارات کی شہ سرخیاں، یا عوام کو بیوقوف بنانا، یا ووٹر کو تھوڑا سا اٹریکٹ کرنے کے لیے. دیکھیں اب ہم حرکت میں آ گئے. حرکت میں تو آپ مسلسل حرکت میں ہی ہیں. اس جانب ہے فیض صاحب، یہ منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے لیے آرڈیننس پاس ہوا ہے، سزا ہو سکتی ہے 3 سال قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے 10 لاکھ. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم نے جس مکروہ دندوں کو بے نقاب کرنے کے لیے جو چیز بناتے ہیں اس کا نام بھی کمیشن ہی رکھ دیتے ہیں. وہی کمیشن ہی ہے. رچ بس گیا ہے کہ ہر لیول پہ، جس طرح برادرم ندیم کہہ رہے تھے نا، کہ آپ نے ایک نیا راستہ کھول دیا ہے کہ وہ بھی چودھری بن کے پھریں گے کہ وہ ہنفی کر لیجیے تحقیق، اور ہم نے اب یہ رپورٹ بنانی ہے. تو آپ نے تو مزید وہ لگا دیا اس طرف کہ نہیں جی اچھا، پہلے 6 بندے تھے، 12 کو پکا کرنا ہے ہم نے اپنے ساتھ. ہم تو اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ کام ہو نہیں رہا، نتیجہ نکل نہیں رہا. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ وینٹیلیٹرز تو رکھ دیں اسپتالوں کے اندر، مگر ٹیکنیکل سٹاف نہ رکھیں، تاکہ وہ جو مریض بیچارہ ہے نا، اس کا جو سانس مصنوعی بھی ہے وہ بھی چلنے سے باز آ جائے. ہم اس وقت اسی طرح ہی چل رہے ہیں کہ ہم مصنوعی سانس بھی لے رہے ہیں مگر مشین پیچھے سے بند ہے. بندہ یہی سمجھ رہا ہے کہ نہیں، یہ جو لیٹا ہوا ہے نا، اس کو یہی پتا کہ مجھے کچھ لگا ہوا ہے. یہ پوری قوم کا اس وقت یہی حال ہے کہ ہمیں اس وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا ہے جو شاید فواد چودھری صاحب نے بنایا ہوا ہے، جس سے کوئی ہوا بھی نہیں آ رہی، جس سے آکسیجن بھی نہیں آ رہی، جس سے سانس بھی مجھے نہیں آ رہا. لیکن چونکہ ہم نے تصویریں لگوانی ہے، شہ سرخیاں بنوانی ہے، گفتگو کرنی ہے، اور اس میں ہم نے جنکار بھی ڈالنی ہے، گیت بھی ڈالنا ہے، تاکہ لوگوں کی تفریح تباہ کا سامان ہوتا رہے. ندیم صاحب، میں گفتگو آگے شروع کروں گا، آگے بڑھاؤں گا اسی حوالے سے، لیکن میں تھوڑا سا ہٹنا چاہتا ہوں. چلو مافیا سارے معاملات اپنی جگہ پہ ہیں، آٹا چینی، باقی بحران، پیٹرولیم. جو اگر ہم بات کر رہے ہیں نا بجلی کی، یعنی میں ندیم صاحب آپ سے تو میرا یہ سوال ہوگا کہ الیکٹرک سب پہ بھاری ہوگی. جس نے وعدہ کیا، جس نے دعویٰ کیا، جس نے بات کی، وہ نہیں مانی گئی، وہ ہوا ہو گئی. یعنی کہ الیکٹرک کے معاملات، اس کو ہٹ درمی کہہ لیں، اپنی سوچ کہہ لیں، یہ ہر چیز جو ہے وہ سب پہ بھاری ہے. آپ دیکھیں نا، سب سے مہنگی بجلی ہے وہ کراچی میں مہنگی بجلی ہے. بار بار اس کے ٹیرف میں اضافہ کیا جاتا رہتا ہے. بجلی آتی نہیں ہے اور بل اس کے اتنے ہی زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. لوگ جنریٹر زیادہ یوز کر رہے ہیں، بل پھر بھی زیادہ آ رہا ہے. اچھا پہلے یہ طے ہوا تھا کہ جن علاقوں میں 100% بل جمع ہو رہے ہوں گے وہاں بجلی نہیں جائے گی، لیکن وہ یکساں ایک ہی چیز چل رہی ہے. وہاں پہ جو ادارے 100% بل پے کر رہے ہیں یعنی علاقوں میں، وہاں بھی بجلی جا رہی ہے ساری کی ساری، کوئی نہیں ہے. اچھا جتنی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس شہر کی جماعتیں یا جو رہنما MNAs MP وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ الیکٹرک کے اندر جس طرح وہ بھی ایک بہت بڑا ایک مافیا اس طرح سے میں کہوں گا. یہاں پہ تو میں ایک سوال ضرور رکھوں گا، بلکہ آپ سے عامر لیاقت کے بارے میں پوچھوں گا، لیکن پہلے میں فیضی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. فیض صاحب، آپ تو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ تو کل ساون کی بارش ہوئی اور بارش کے جو اثرات ہیں، موسم نے رنگ بدلے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدلا. وہ میں چاہوں گا تھوڑا آپ بھی، بجلی کا بھی تو سامنا ہے آپ کو، لوڈ شیڈنگ. لاہور کے بعض علاقے تو کل وینس کا منظر پیش کر رہے تھے اور میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ ہم بھی ترقی یافتہ ممالک میں آ چکے ہیں. اور صرف یہ تھا کہ وہ چپو شپو اور کشتیاں مجھے نظر نہیں آئیں. باقی نئی گاڑیاں ڈوبی ہیں، بجلی کا وہی حال ہے، اگرچہ کہ الیکٹرک کی طرح اس طرح تو شندگی نہ ہو، لیکن بجلی، مجھے تو پہلے یہ پوچھنا ہے کہ بجلی نام کس کا ہے؟
اتنی نایاب ہے کہ وہ کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے، یا وہ مستقل بنیادوں پہ ہونی چاہیے. ہم ایک طرف افتتاح کر رہے ہیں، بھئی وہ بڑے چور تھے، بڑے لٹیرے تھے. اگر آپ عوام کی بات کریں گے بھائی جی ہمیں بجلی تو مل رہی ہے، وہ تو مسئلہ حل ہوا ہے، وہ تو تھوڑا سا بہتر ہوا ہے. اب اگر وہ بھی ہم ان کو گالیاں بھی دیتے رہے، دیں بالکل دیں، ہمیں یہی سکھایا گیا کہ بس تن کے رکھو گے تو صحیح رہے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں کیا ہم نے کچھ کیا بھی ہے یا نہیں کیا. اب یہاں میں دیکھ رہا تھا بجلی نہیں ہے، کورونا کا ایشو ہے، ڈر پیدا ہوا ہے کہ سیلاب بھی نہ آ جائے، ڈر پیدا ہوا کہ ڈینگی نے بھی ابھی سر اٹھانا ہے، ہاسپٹل کی جو صورتحال ہے، لائٹ نہیں ہے، پانی سڑکوں پہ کھڑا ہے. اور جناب وسیم اکرم پلس جو ہیں ان کے بارے میں ہم تجزیے تبصرے پڑھتے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. وہ نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم ایک شعر عام طور پہ سنایا کرتے تھے کہ وہ آئے بھی اور چلے گئے بھی، نظر میں اب تک سما رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. اور ہم تو یہی کچھ ہی دیکھ رہے ہیں کہ آنیاں جانیاں ہی ہیں، پروٹوکول چھوڑ دیا جائے گا، لمبی گاڑیاں نہیں ہوں گی، آپ ہی کی بات ندیم صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں، بجلی بھی نہیں ہے اور ٹریفک بھی پھنسی ہوئی ہے، پروٹوکول بھی مل رہے ہیں. یہ حال ہے میرے دیش کا. دیکھیں پہلے یہی ہوتا ہے جب اپوزیشن میں آپ ہوتے ہیں تو یہ نعرے بہت اچھے لگتے ہیں، یہ لوگوں کو لبھانے کے لیے، جو ووٹرز کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے کہ یہ دیکھیں یہ جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں پروٹوکول لے رہے ہیں، لمبی لمبی گاڑیاں جا رہے ہیں سگنل کے اوپر، آدھے گھنٹہ لوگوں کو خوار کیا جا رہا ہے، کھڑا کیا جا رہا ہے. لیکن جب گورنمنٹ میں آتے ہیں پھر وہی پروٹوکول اسی پروٹوکول کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہی ہوٹر کے ساتھ چل رہے ہیں، جو آگے لوگ ہیں ان کو پزل کر رہے ہیں. تو یہ ساری صرف بیان بازی کی حد تک تو ٹھیک ہے، ہم تو وہی چیزیں ابھی بھی سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. بھائی چاہیے تو ہم کہہ رہے ہیں، آپ اس کے اوپر عمل درآمد کراؤ، لوگوں کو یہ لوڈ شیڈنگ سے جان چھڑاؤ. آپ یہ نہ بولیں کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، آپ صرف یہ باتیں نہ کریں. یہ تو اپوزیشن میں جب تھے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اس وقت نہیں تھا، آپ سمجھے بے بس تھے آپ. اب تو بس سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کریں. یہی وجہ ہے کراچی میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بنی گالا میں تو لائٹ جاتی نہیں ہے، یہاں تو آتی نہیں ہے. تو جب یہ صورت حال ہو جائے، احساس کمتری کا لوگ شکار ہو جائیں تو پھر حالات خراب ہوتے ہیں. ایم این اے صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور بھلا کی بسی کا اظہار کرتے ہیں. انہوں نے بالکل کہہ دیا، وہ ووکل اکثر اسی طرح کا وہ کرتے ہیں کہ بے بس ہوں، ایسے ایم این اے کا کیا فائدہ، استعفیٰ دے دیں. اب وہ بھی دیکھنا ہے کہ دیتے بھی ہیں یا نہیں دیتے. ملاقات کا وقت مانگا ہے انہوں نے عمران خان سے، ملنے کے لیے وہ صرف میرے خیال میں ملنے کے لیے وہ ہے اس حد تک، باقی استعفے دینے کی کسی میں سکت نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے، پی آئی اے سے متعلق اتنا بڑا اسکینڈل آپ لے کر آ گئے جو بالکل تھا ہی نہیں، جعلی. آپ نے پائلٹوں کی جعلی ڈگری کا، میں تو یہ جعلی آپ نے کیس لے کر آئے. اب اس کے اوپر وزیر موصوف مسلسل ابھی تک اس کی یعنی ڈٹے ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم بھی اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو اب جس ملک میں یہ حال ہو، ریلوے تو میں تھوڑا سا آگے کروں گا، یعنی بیان کرنا چاہتا ہوں ندیم صاحب کہ ایسی صورتحال ہے بی آر ٹی، آپ نے منصوبات سنا پشاور میں، اب وہاں پہ اس سامان کی چوری ہو جاتی ہے جو منصوبے میں استعمال ہو رہا ہے. یعنی لفٹ کے لیے جو سامان پڑا ہوا ہے راتوں رات چوری ہو جاتی ہے. چوکیدار وہاں پہ موجود ہے، اور بڑا عجیب سا جملہ میں یہاں پہ ضرور بولنا چاہوں گا کہ گاؤں بسا نہیں، لٹیرے آ گئے. اب دیکھیں نا، یہ پچھلی گورنمنٹ سے چلنا شروع ہوا تھا بی آر ٹی کا منصوبہ، اور یہ دوسری گورنمنٹ بھی اب آپ یعنی کہ ہاف وہ پیریڈ اس کا پورا کرنے جا رہے ہیں. اس کے باوجود ابھی تک نہیں ہوا. جو 49 ارب کا تھا وہ پروجیکٹ، وہ 75 ارب سے بھی اوپر آپ لے جا چکے ہیں. آپ کتنی بار اس میں امینڈمنٹس کی گئی ہیں، آپ نے بغیر پلاننگ کے بنایا اور پھر توڑنا پڑا بار بار. آپ کو بار بار تاریخیں دیتے رہے. اب تو آپ نے تاریخیں دینا ہی بند کر دی کہ بھائی ہوگا تو آ جائے گا. اب واللہ عالم کہ کیا ہوگا. صاحب آپ نے بھی تو بڑی ریسرچ کی ہے اس منصوبے پہ. دیکھیے ندیم بھائی کو پتہ ہے، میں تو خود بار جاتا رہا کہ، اور حیران کن بات ہے کہ میں پشاور پہنچتا رہا لیکن پشاور کے اندر ہی بی آر ٹی نہیں ابھی تک چلی. اور میں تو اس پہ بھی بڑا افسردہ بھی ہو جاتا ہوں کہ وہ اس پشاور جسے پھولوں کا شہر کہا جاتا تھا، اس پشاور کی کس طرح مت ماری گئی ہے، اور دھول ہے، کاروبار بند ہے، پانی کے جوہر ہے وہاں پہ، اور گندا پانی کھڑا ہے جہاں پہ ہماری بس مبارک میں چلنا ہے. اور اس میں میں خود جا کے دیکھ کے آیا کہ کتنے عرصے سے وہ بسیں کھڑی ہیں
جن کو زنگ لگنا شروع ہو چکا ہے, جن کی چیزیں خرابیوں کی جانب بڑھنے لگ گئی ہیں. اور اگر یہی سب کچھ تھا تو پھر فرق کیا ہوا؟ لاہور کی تو ابھی بھی میٹرو چل رہی ہے اور یہ ٹرین نہیں ابھی تک چل سکی. اور بھائی میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ندیم صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ بھائی کب چلے گی 75 ارب, وہ ندیم بھائی 110 ارب کے قریب پہنچ گیا اس کا جو اس کی پرائس ہے, اور اس میں پیسے بڑھتے جا رہے ہیں, مسافر کوئی نہیں ہے, اور وہ کس کے سر پہ جائے گا؟ اب میں کس کو کہوں کہ جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس کی جیب میں کتنے جاتے ہیں جب اس ایسے منصوبے التوا کا شکار ہو جاتے ہیں, لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا, کس کو کہا جائے؟ نہیں کب کوئی تکمیل کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے؟ اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے, ویسے بھی پر جلتے ہیں ہمارے بعض معاملات میں, ہم بات نہیں کر پاتے, لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں. گورنر بدل دی ہے, شاید اب کوئی معاملہ بہتر ہو جائے, مجھے امید ہے کہ معاملہ بہتر ہو جائے گا. ندیم صاحب میں آپ سے سوال کروں گا کہ اعلیٰ قیادت کے ساتھ پھرتے ہیں, اللہ کرے کہ ادھر سے ہی کوئی نسخہ کیمیا آ جائے. ندیم صاحب بس پیوستہ رکھ یہی کہا, اور جس شجر پہ بیٹھے ہیں اسی کو تو کاٹنے کے چکر میں خدا نہ خواستہ. تو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ان کے دعوے یہ کہتے رہے. مجھے ایک بات بتائیں, اگر لوگوں کو لبھانے کے لیے اگر اپوزیشن کے اندر خیالات کچھ اور ہیں, حکومت میں آتے کچھ اور ہیں, تو عام لفظوں میں اس کو کہتے کیا ہیں؟ تماشا گیری نہیں کہتے, منافقت نہیں کہتے, اور کیا کیا کہتے ہیں؟ صحیح, میں آخری جملہ ہی چاہوں گا بلکہ ندیم صاحب آپ سے وہ پائلٹس والا حساب نہ ہو جائے کہ ساری پارلیمنٹ کو ہم کہہ بیٹھے ہیں. ایشو تو یہ ہے کہ کیا لچھے دار گفتگو, جلسہ ہائے عام کو دیکھ کے. ندیم بھائی آپ نے بھی, میں نے بھی ساری زندگی یہی کام کیا ہے کہ یہاں 2000 بندہ کھڑا ہونا تو جو مقرر نہیں بھی ہوتا اس کا بھی موڈ بن جاتا ہے. یہی بات ہے, ہم نے صرف نوٹ دکھا میرا موڈ بنے, ہم تو اس چکروں میں لگے ہوئے ہیں. تو اسی طرح سے ہو رہا ہے نا, یہ یہاں پہ صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں نا, باتوں کے غازی ہم بن چکے ہیں, ہم اس کے عملی طور پہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے. ہاں تنقید بے بہا آپ جتنی کروانی, جس کے خلاف کروانی ہے وہ کر دیں گے, لیکن جو پریکٹیکلی جو کام ہونا ہے جس پہ عوام کو سہولت مل سکے, جو وہاں پہ جو کاروبار متاثر ہوا اس کی وجہ سے ان کی بحالی ہو سکے, ہاں وہ ہم نہیں کریں گے. باتیں ہم کریں گے. وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا شکریہ, اور فیضی صاحب آپ کی شرکت کا بہت شکریہ, قیمتی وقت اور تجزیہ آپ نے دیا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.